प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे इदारों के बारे में। जब हम देखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई रिलैक्सेशन हमें कभी भी नहीं मिली है। अब आकर एमफिल करने के बाद जब हम पीएचडी में तो सोचते हैं और जब इंस्टीट्यूशंस के नाम देखते हैं, उन टीचर्स को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अगर इदारे अच्छे हों, उनकी सपोर्ट हो, तो शायद हमारी बेहतरी में कोई कमी जो रह गई थी वो उस तरह से ना रह पाती। और हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स जो हैं हमें फेस करना पड़ती हैं, और इदारों की जिस तरह से सपोर्ट हो, इदारे किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल उस तरह से नहीं सिखाया जाता, हमारी यूनिवर्सिटी में उस तरह से रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है ताकि हम अपने ड्रीम्स जो होते हैं, जिसको हम साइड पे छोड़ देते हैं, उम्र के किसी हिस्से में जाकर याद आते हैं, उनको परसू नहीं कर पाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका इदारा अच्छा है, आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप कामयाबी जो है वो खुद आपके, मुझे लगता है, प्लेट में ला कर दे देते हैं। बाकी आपको पता होता है कि आपने निवाला कैसे तोड़ना है। इसी हवाले से बात करेंगे उसी इंस्टीट्यूशन से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आइलन दास साहिबा, जो कि एफसी कॉलेज से हैं और चीफ ऑफ स्टाफ हैं एफसी कॉलेज लाहौर में, और ऑपरेशंस भी देखती हैं और फैसिलिटेटर भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं मेजर कंवल आइज़िक साहब, जो कि हेड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली मैम, आपसे शुरू करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट ऑलवेज़। तो मैम, हम देखते हैं जैसे कि मैंने इंस्टीट्यूशन की बात की है, एफसी कॉलेज की जब भी बात आती है ना, तो मैं देखती हूँ जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, इवन फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, तो वो हमेशा से बताते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से रिलैक्सेशन दी जाती है, किस तरह से वो अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक थोड़ी सी मसला होता है कि अगर एक सब्जेक्ट है तो उसमें एक स्टूडेंट नहीं आ सकेगा, कम से कम 10-12 हों, या पूरी क्लास हो तो हम उसको लेकर चल सकते हैं। अगर बच्चे स्पोर्ट्स में हैं तो उस तरह से हमें नई रिलैक्सेशन मिलती है कि हमें अपना काम भी पूरा करना है और स्पोर्ट्स को भी देखना है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती है, आप ऑपरेशंस भी देखती हैं, फैसिलिटेटर भी हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रही है। टीचर्स के आप लोग फेवरेट हैं, और सॉरी, स्टूडेंट्स के आप लोग फेवरेट हैं। बिल्कुल, ऐसे आपने जो बातें की, बहुत से कन्फ्यूजन्स बच्चों में होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम चूँकि एकेडमिक सपोर्ट हैं, हम ऑपरेशंस देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जो एकेडमिक्स है उसको फुली सपोर्ट करते हैं। सो कन्फ्यूजन से ज़्यादा आप अगर बच्चों को ये एतमाद दें कि ये आपका इदारा है। एफसी कॉलेज कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो आप कहें कि 10 साल पहले या 50 साल पहले बना। हमारी लेगेसी बैक जाती है 150 साल पुरानी। 1864 में जब बरे सगीर में ये इदारा बना, तो उस वक्त ये इसी विजन से बना कि यहाँ पर जो एजुकेशन होगी वो नंबर 1 होगी, और मॉडर्न एज को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी एकेडमिक जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉडर्न एज के साथ बड़ी ही, कहना चाहिए कि को एग्जिस्ट करती हैं। सो उसके साथ साथ जो हम, जैसे मेजर साहब हैं, मैं हूँ, हमारा जो काम है वो उन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, टीचिंग्स को सपोर्ट करना है। अगर आपके, जैसे आप इस स्टूडियो में बैठी हैं, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपके पास एसी नहीं है, अगर आपके पास और सहूलतें नहीं है, एक भी चीज़ अगर माइनस है तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। ऑपरेशंस का यही मतलब होता है कि हर चीज़ ऑपरेट करे। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में कि हाँ, यहाँ पे मेरे लिए जो एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है, आपके मेन गेट से लेकर आप जब क्लास में जाएं, जब आप ऑडिटोरियम्स में जाएं, जब आप एक्टिविटीज़ में जाएं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जाएं, तो हर चीज़ आपको वेलकमिंग नज़र आए। सो एफसी कॉलेज एक ऐसा इदारा है जहाँ वेल बीइंग का ख्याल किया जाता है कि आपकी शख्सियत और निखरे और आप खुद एतमाद हो। तो मैम, इतना स्मूथ सिस्टम जो है वो कैसे हम आगे लेकर चलते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे तो नहीं हो जाती है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, और ये तो जो होल्ड कर रहा होता है उसको ही पता होता है। देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में हर किसी के साथ होते हैं, काम में भी चैलेंजेस होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको लगता है कि बड़ी स्मूथ जा रही हैं और कोई हिकअप आ जाता है, लेकिन आप प्रायोरिटाइज़ करें चीज़ों को। आप जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें, और फिर उसके बाद वो जो एक अमल है ना कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, सो उसको आप लेकर चलें, कल पे काम ना छोड़ें, बल्कि आज के काम को आज ही कीजिए, पूरा कर दिया जाए। अच्छा, मेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, हम देखते हैं जब मेजर की बात आती है तो वो सेफ्टी वगैरह वाला जो जोन है ना, वो पहले ही मुझे लगता है आ जाता है। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट
ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں FC کالج میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ کبھی نہیں سنے ہیں. ایون ڈفرینٹ کالجز میں ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں, ڈفرینٹ فرینڈس بھی پڑھتی رہی ہیں, لیکن جو FC میں ڈپارٹمنٹس ہیں نا, میں سن کر حیران ہو جاتی ہوں. اچھا یہ بھی ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بھی ڈپارٹمنٹ ہے. اب آپ ہیڈ ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے, مجھے آپ بتائیں گے یہ ڈپارٹمنٹ کام کیا کرتا ہے اور بچوں کے لیے کس طرح سے یہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں, آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایک بہت پرانا سبجیکٹ ہے, اور یہ دنیا میں شاید 30-40 سال پہلے اس کے اوپر بہت کام ہوا تھا. ہماری یونیورسٹی میں تو نہیں تھا. ہمارے پاکستان میں اس میں کام شروع ہوا ہے انڈسٹری میں زیادہ, جیسے فیکٹریز میں, مینوفیکچرنگ میں اس کا بہت کام ہے. ریسنٹلی لاسٹ 15-20 ایئرز میں یہ اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹی میں بھی آیا ہے, بٹ اس کا لاسٹ 5 ایئرز میں بہت کام شروع ہوا ہے. آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو بہت زیادہ شاید نگلیکٹ ہوگا. اگر آپ شاید اپنے زمانے میں دیکھیں یا اپنے سے بڑوں کو سے پوچھیں گے تو یونیورسٹی میں شاذر و نادر ان کو کہیں ایک فائر ایکسٹنگوشر نظر آئے گا, اور وہ آپریٹ بھی کرنا نہیں آتا. ہمیں تو بالکل بھی نہیں کرنا آتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ڈپارٹمنٹ بنا تھا اس کی مین ریزن یہ تھی کہ ہم اپنے فیکلٹی, اسٹاف, اسٹوڈنٹس اور وزٹرز جب ہمارے پریمیسز میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری رسپانسبلٹی, اور ہم نے ان کو سیف رکھنا ہے. اور سیفٹی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر بندے کے اوپر لاگو ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے. اسی میں ہم جب ٹریننگز بھی دیتے ہیں اپنے اسٹاف کو, ان میں کیا کیا ٹریننگز شامل ہوتی ہیں؟ میجر ٹریننگ اس میں یہ ہیں کہ فائر سیفٹی, جس میں فائر ایکسٹنگوشر کو چلانا, اور جو آپ کے یونیورسٹی کے کیمپس میں کوئی ایسے رسکس ہیں ان کی اسیسمنٹ کرنا. اور رسک اسیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ ہماری ٹیم کو بھی, اور ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں کر سکتے یہ کام. جیسے میم آئلین کا آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ مل کے یہ ایک کام کرتے ہیں. اب جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسک اسیسمنٹ بھی آ سکتی ہے, اس میں فائر سیفٹی بھی آ سکتی ہے, اور ابھی جو ریسنٹلی ہم نے اس میں لاسٹ 1 ایئر سے کام کرنا شروع کیا تھا وہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ہے. ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس مینس کہ کچھ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اور کچھ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. ہم ان دونوں کا امتزاج کر کے کچھ ایسی پلاننگز کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر نیچرل اور مین میڈ میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں, گیس لیک ہو سکتی ہے, الیکٹریکل شارٹنگ ہو سکتی ہے, اور فائر نیچرل بھی ہو سکتی ہے اور مین میڈ بھی ہو سکتی ہے. ڈیزاسٹر میں ارتھ کوئک بھی آ سکتا ہے, ڈیزاسٹر میں فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ڈیزاسٹر میں اور بھی کئی ایسی چیزیں جو ہم گیس لیک ہو سکتی ہے. سو ان کی ٹریننگز ہم دیتے ہیں اپنے سٹاف, فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کو. اچھا, فیکلٹی کو بھی جی زیادہ تر ہمارا کوشش یہ ہے کیونکہ وہی آگے چیزیں جو ہیں وہ پاس آن کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سیفٹی ٹرینڈ لوگ زیادہ ہوں گے تو جب ڈیزاسٹر کا ٹائم آئے گا تو صرف ہمارا ایک اکیلا ڈپارٹمنٹ یا کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہی نہیں کر رہے, ایوری بڈی از پارٹیسپیٹنگ, اور ہر کسی کو اپنا کام کرنا ہے, اور ہر کسی کا کام ایز این SOP لیڈ ڈاؤن ہے. اور ہم وقتاً فوقتاً لوگوں کو تھرو ای میلز, تھرو ٹریننگز اور تھرو میسیجز ہم ان کو ان کا کام یاد دلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو وہ بھولے نہ. اور جب ہم اس چیز کی ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ چیز جو کچھ ہم نے رائٹنگ میں لکھا ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی ہم ان کو کر کے دکھاتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. ہمیں تو صرف ایسے پریکٹیکلز, مجھے یاد ہے ہم نے فزکس کے یا پھر کیمسٹری کے, اور یہ صرف ہم نے میٹرک میں ہی کیے تھے, اس کے بعد نہیں مجھے یاد ہم نے کسی چیز کا پریکٹیکل کیا. باقی سب تو فیلڈ میں ہی آ کر سیکھا ہے کیسے کرنا ہے, یا پھر لاسٹ سیمسٹر میں جا کے کچھ نہ کچھ ڈاکیومنٹریز یا سب کام کرنے پڑتے ہیں. تو بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اگر آپ اپنے پڑھائی کے دوران ہی پریکٹیکل فیلڈ میں آ جائیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ آپریشنز میں ہوتی ہیں اور سب چیزیں دیکھتی ہیں, ہینڈل کرتی ہیں, تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے اب نیا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے اور مجھے اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو مجھے اب دوبارہ سے اس میں لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آپریشنز ایک پریکٹیکل کام ہے. آپ ہاؤس کیپنگ سٹاف, گارڈنرز, اور یہ جتنا کیمپس مینٹیننس کام ہے یہ آپریشنز کا حصہ ہیں. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایکولنٹ اور بھی بہت سے جو ہیں وہ کام ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں. سو ہم نے سب سے پہلے جو کام ہے ہمارا, جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ گرین کیمپس, اگر آپ کبھی FC آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیمپس از گرین. ہم اگر ایک پودا یا ایک درخت کسی وجہ سے کٹتا ہے یا بارشوں میں یا طوفانوں میں گرتا ہے تو اس کی جگہ ہم 1:4 4 درخت لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ ہمارے کیمپس پہ جو ہیلتھ والے ہیں وہ کسی قسم کی گاربیج برننگ نہیں کرنے دیتے. آپ
کچرا کوڑا نہیں جلا سکتے, آگ نہیں لگا سکتے, وچ گیوز another aspect to the environment کہ کیمپس بھی گرین ہے اور ہم اپنی انوائرمنٹ کی بھی کیئر کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمارے پاس جو گراؤنڈز ہیں اور دوسرے ایریاز ہیں ان کو ہم ایکولوجیکلی جو فرینڈلی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی جو کلیننگ, کٹنگ اور یہ سارا کام کرتے ہیں. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ بڑھتا ضرور ہے لیکن آپ کے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ذہنی طور پر مطمئن آپ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو یا انوائرمنٹ کو نقصان نہیں دے رہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور ایڈ کرنے کی یہاں پہ کروں گی کہ ایف سی کا موٹو ہے, جیسے کہ ہر کسی کا ایک نصب العین ہوتا ہے. ایف سی کا موٹو آج سے 150 سال پہلے یا 163 سال پہلے جب ایف سی بنا تو وہ موٹو رکھا گیا بائی لو سرو ون انادر, جس کا ترجمہ ہے محبت میں ایک دوسرے کی خدمت کرو. تو وین لو از ان سم تھنگ دین کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی. سو ہم اسی طرح آپریشنز اپنے کرتے ہیں اینڈ ود دا ہیلپ آف لائک ایک ڈپارٹمنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی, ہمارے اور بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ہمارے پلانٹ آپریشنز ہیں, بلڈنگ اینڈ ورکس ہیں. یہ سارے ڈپارٹمنٹ آپس میں جو ہے وہ بہت ہی تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں. میم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے تو ہی چیزیں جو ہیں آگے بڑھ کر صحیح طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں. مینجمنٹ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, مینجمنٹ ہم ہی ہیں. اگر ہم اپنے ورکرز کو اور اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں تو آبویسلی آپ جانیں گے کہ کام بھی ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ ڈیلیور پراپر ہو رہا ہے. سو ریکٹر سے لے کر نیچے تک جتنے ہیں دے اون دا انسٹیٹیوشن, وہ سب اون کرتے ہیں اور وہ اس موٹو پہ ہی چلتے ہیں کہ ہم بائی لو سرو ون انادر ہیں. زبردست ہو گیا. اور سر میں آپ سے کہنا چاہوں گی آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے, میں جاننا چاہتی ہوں, میرا پرسنل سوال ہے, اس کے پیچھے تھوڑا مجھے بتائیں گے یہ نام کیسے آیا؟ میجر یہاں پہ ایک نا روب دبدبا آ جاتا ہے اور کنول, اس کے بارے میں بتائیں. بہت خوبصورت نام ہے بائی دی وے. شاید کسی کے لیے ڈسیپشن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے میرا نام کنول ہے اور ایک طرف سے میرے ساتھ میجر لگتا ہے. میجر لگا ہوا ہے. ہاں مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا واقعہ, اٹس اے فن واقعہ کہ ہم جب ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تھے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے کہ میرا نام کنول ہے. لیکن یہ کہ جب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے اس چیز کا. ہم نے بچپن سے وہ چیز دیکھی تھی کیونکہ میرے فادر کا نام بھی کنول ہے اور ایکچولی میرا نام ارون ہے, کنول ارون آئزکس. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ جب ہم نے سرو کرتے تھے تو میں اور میرے فادر دونوں ایک ساتھ سرو کیا آرمی میں, اور میرے فادر بھی کنول تھے اور میں بھی کنول تھا. تو کئی لوگ یہ سوچتے تھے شاید یہ وہ والا کنول ہے, وہ کرنل تھے وہ اور وہ مجھے ہمیشہ ملتے تھے کئی سینئر لوگ کہ فون کے اوپر کہ کیا حال ہے تمہارا, وہ تمہیں یاد ہے؟ تو میں کہتا تھا مجھے تو نہیں یاد, آپ نے کسی اور کنول کو ملا دیا, کسی اور کنول کو ملا رہے ہیں سر. بہرحال اٹ واز اے یونیک نیم. پی ایم اے میں ایسا نام نہیں تھا, بٹ مائی فرینڈس ریئلی کیا کہنا چاہیے, دے ور ویری گڈ وتھ می, کیونکہ وہ اچھے بھی تھے, ٹیز بھی کرتے تھے, لیکن وہ نام سے میں پہچانا گیا. اور واقعی میں پہچان آپ کے نام سے بنتی ہے اور آبویسلی کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے آپ سیفٹی اور یہ سب چیزوں کی گائیڈنس یا پھر ان کو ٹریننگ وغیرہ دیتے رہتے ہیں. کوئی ایک میجر ٹپ جو سب بچوں کو آپ کو لگتا ہے کہ آنی چاہیے اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں, کہیں بھی ہیں, تو آپ کو سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے ان چند چیزوں یا احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ 2-3 چیزیں میں شیئر کروں گا وہ آپ کے چینل کے وسعت سے, اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں اور نہ صرف ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تمام انسٹیٹیوشنز جو پڑھا رہے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے لیے بھی, کہ جب سیفٹی کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو سیریس لیں. ہم آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں وہ جو 1% چانس ہے کہ کچھ ہو جائے گا, ہم اس پہ کام کرتے ہیں. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا, آپ گھر میں بھی ہوتے ہیں, چولہا جلتا ہے, کچن میں آپ کام کر رہے ہو, لیڈیز زیادہ تر کچن میں کام کر رہی ہیں, گھروں میں کام کر رہی ہیں, آٹو والے نے سلنڈر رکھا ہوتا ہے پیچھے. بالکل. سو آپ کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے کیا اقدامات کروں. جیسے گھر میں لیٹس سے آپ کے پلگز جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگے ہیں, بالکل اسپارک ہو سکتے ہیں, آپ کو اپنی وائرنگ چیک کروانی چاہیے. سیم وے
ہم یونیورسٹی میں جو بھی اقدامات کرتے ہیں سیفٹی کے لیے، ہم یونیورسٹی میں وقتاً فوقتاً اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. مارکنگ ہوئی ہے یونیورسٹی میں باقاعدہ، ہر چیز ڈیٹیل میں لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، اور ہر چیز سائن لینگویج میں، سائن میں لگا ہوا ہے. میں آپ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچے اگر، کیونکہ ینگسٹرز ہوتے ہیں ابھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ایک تو سیریس لیں، دوسرا مس یوز آف آئٹم، سیفٹی آئٹم نہ کریں. جیسے چلتے چلتے خود ہی فائر ایکسٹنگوشر چلا دیا. اچھا ایسے بھی کرتے ہیں، شرارتاً کرتے ہوں گے. ہاں obviously. لیکن اگر یہ زیادہ ہوگا تو وہ ادارے کو بھی نقصان ہے، پلس اینڈ ٹائم پہ جب ضرورت پڑے گی تو وہ فائر ایکسٹنگوشر یوزڈ ہوا ہے. اسی طریقے سے میں ایک ریسنٹ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ کچھ بچوں نے مل کے یہ جو الارم ہوتا ہے اس کو مستی میں چلا دیا. اب وہ مستی میں چلایا ہے لیکن ہمیں پوری بلڈنگ ایویکویٹ کرنی پڑی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے ایک دم سے، اور ان کو شاید اس چیز میں دے مائٹ ہیو انجوائڈ بٹ اٹ واز ناٹ این انجوائبل ایکسپیرینس فار اینی بڈی، کیونکہ اس گرمی میں ایوری بڈی ہیڈ ٹو گو آؤٹ کیونکہ وہ الارم بج رہا تھا. سو آپ کے چینل کے وسعت سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ سیفٹی کو سیریس لیں، مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ اگر وہ شیر آیا اور اگر شیر آ گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اور سیفٹی کی اگر بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے نان سیریسنس جو ہے نا وہ ذرا سائڈ پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے تو سیفٹی تو فرسٹ پہ آتی ہے، اس کے لیے نان سیریسنس بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ تو پھر مجھے لگتا ہے کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتا. اگر آپ پروسیجر کو فالو کریں وچ از ناٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ پروسیجر بہت آسان ہے، فرام اے پلیس آف ڈیزاسٹر ٹو اے پلیس آف ایویکویشن، آپ کو وہاں تک پہنچنے میں کم ٹائم لگے گا اور یو ول بی ایویکویٹڈ. اس میں ہمارے ساتھ 1122 بہت کام کرتی ہے. HEC کی طرف سے ہمیں بہت اچھی انسٹرکشنز ہیں اور گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں. ہمارے ریکٹر آفس سے، رجسٹرار آفس سے ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں. ہم ان کو وقتاً فوقتاً HEC سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس، اسٹاف، فیکلٹی کے میں ڈسیمینیٹ بھی کرتے ہیں. اور ایوری بڈی ڈز دیئر پارٹ، لیکن ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا سیریسلی ہے. زبردست ہو گیا. ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی آپ کی یونیورسٹی کام کر رہی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں اس چیز کو بار بار وہ دہرا رہی ہوں کہ آپ آپریشنز میں ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، اور ایز این ویمن آپ جب ہم اس کو چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم تو بہت اچھی مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہیں. ہم گھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے جاب پلیس بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچوں کو اسکول، ہر چیز کو ہم اچھے سے مینیج کر کے چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم بچیوں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں، آپ کو اتنا تجربہ ہو چکا ہے اس مینجمنٹ فیلڈ میں، سب کو لے کر چلنا پیشنس کے ساتھ، کیونکہ معاملات تو اسموتھ نہیں چلتے ہیں. آپ اتنے بڑے ادارے میں موجود ہیں تو وہاں پہ ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ دیکھنے کو، ہینڈل کرنے کو ملتا ہے. تو اس کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کوئی فارمولا، کوئی ٹپ ہے، ایسا کچھ ہے؟ بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ خاتون ہونے کے ناطے چیزیں، لیڈرشپ رول میں ہونا، یہ چیزیں کرنا سم ٹائمز چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک عورت کیا ایک مرد بھی ملٹی ٹاسکنگ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میرا مشورہ آج کل کی نسل کو، نوجوان نسل کو یہی ہوگا کہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں اور ان کو ہر چیز کو پرائرٹائز کریں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی ضرورت اس وقت ایجوکیشن ہے، سو باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑیں اور ایجوکیشن پہ توجہ دیں. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو وہ پروفیشن آپ کی ضرورت ہے. سو اگر آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گی کہ آپ زندگی کو، ہر چیز کو اس کے باکس میں رکھنا سیکھ لیں گے، اور آپ یہ سیکھ لیں گے کہ کیا چیز کس وقت ضروری ہے اور میری ضرورت اس وقت یہ ہے، تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہم کئی دفعہ ڈی فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ایجوکیشن چھوڑ کے میں کسی اور طرف پہلے کام کر لوں تھوڑا سا، اچھا چلیں میں بزنس بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. لیکن اب آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے، آن لائن کام بھی کرتے ہیں بچے، پڑھتے بھی ہیں اور اپنے گھروں کو بھی دیکھتے ہیں. سو یہ فوکسڈ لائف ہی کی ٹو ایوری تھنگ ہے. بالکل اس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ غیر ضروری جو خواہشات ہیں نا ان میں اور جو ہماری ضرورت زندگی ہے، اگر ہمیں ان میں فرق آ جائے تو مجھے لگتا ہے ہمارا وقت کا جو ضیاع ہے نا اس سے ہم بہت زیادہ بچ سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیفٹی کو پڑھیں، اپنے گھروں کو
بچوں کو, فیملی کو سیف رکھنے کے لیے صرف ایکسٹرنل پاورز جیسے ہم پولیس ہو گئی یا ان کے اوپر, نہ صرف ان کے اوپر ریلائی کریں, ہم کچھ اپنے لیے بھی کریں. آپ اپنے گھر کو خود سیف کر سکتے ہیں, آپ اپنی گاڑی کو خود سیف کر سکتے ہیں, آپ اپنی گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے گھروں میں فائر ایکسٹنگوشر رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے گھروں میں جو پلگز زمینوں پہ لگے ہیں جس میں بچے انگلی ڈال سکتے ہیں, ان کو کرنٹ لگ سکتا ہے, اس کے اوپر ٹیپ لگا سکتے ہیں, اپنی وائرنگ چیک کروا سکتے ہیں. سو اگر آپ پرو ایکٹیو طریقے سے سیفٹی کو کرنا چاہیں تو دیر آر ایکٹیو اینڈ پیسو تھنگس جو آپ کر سکتے ہیں گھر میں. ناٹ ٹو ایکسپینسو, آپ کو زیادہ ایکسپینس بھی نہیں لگانا پڑے گا, اور آپ کے گھر میں آپ کے بچے اور آپ کی فیملی بھی سیف رہے گی. سیم میسج گوز ٹو آل دا اسٹوڈنٹس آف آل انسٹیٹیوشنز اور آل انسٹیٹیوشنز دیم سیلوز کہ سیفٹی کو پرائرٹی دیں. یہ بچے, یہ جو ٹیچرز ہیں, بچے ہیں, ہمارے وزٹرز ہیں, یہ ہمارے اپنے, اٹس لائک اے فیملی. بالکل ایسے ہے. میم آپ کیا کہنا چاہیں گی لاسٹ پہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی لائف کو فوکسڈ رکھیں. خواہشات تو بہت ہوتی ہیں, بقول شاعر کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن اگر آپ اپنی لائف کو فوکسڈ رکھیں گے تو دیر از نتھنگ ان دا ورلڈ دیٹ یو کین ناٹ اچیو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کا ضرور خیال رکھیں, چاہے وہ سوشل انوائرمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کی جو ایکولوجیکلی جو انوائرمنٹ ہے وہ ہے, یا چاہے وہ آپ کی فیملی لائف ہے. اگر آپ پازیٹیوٹی لے کے آگے چلیں گے تو یقیناً کامیابی تو قدم چومے گی, لیکن آپ کا جو اورا ہے وہ پازیٹیو ہی دوسروں تک جائے گا. نیگیٹیوٹی کریٹس نیگیٹیو امپیکٹ, پازیٹیوٹی کریٹس پازیٹیو امپیکٹ. بالکل اس طرح سے, اور بہت ہی پازیٹیو پیغام دیا آپ نے گرین رنگ کے ساتھ, پھولوں والے سوٹ کے ساتھ. لائک وہ ایک گرینری اور پازیٹیو امپیکٹ آبویسلی جا رہا ہے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے اورا سے بھی. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ذمہ دار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ہیں, گھر میں, اپنی یونیورسٹیز میں, کالج میں. یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ سمجھ آتی ہیں, لیکن جتنی جلدی سمجھ آ جائے مجھے لگتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے.